इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं कि मिनिस्टर बनते ही वज़ीर आज़म साहब ने जो मुझे हदायत दी उसमें हमने फौरी तौर पर, क्योंकि बाकी मानदा टेन्योर के लिए ये हुकूमत वजूद में आई है और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का मुझे कहा गया कि हम अपनी मिनिस्ट्री में बनाएं, कैबिनेट में लेके आएँ, उनकी मंजूरी लें, और उस हवाले से हमने बहुत थोड़े अरसे में खातर खा हमने काम किया। उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इस बजट में मैं आपको एतमाद में लेना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हर हुकूमत बातें करती है बजट बनाते वक्त। मैं पिछली हुकूमत का भी हिस्सा रहा हूँ, मैं उस काबीना का भी मेंबर था लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने या हमने या हमारी वजारत ने वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर इस बजट में जो काश्तकार को रिलीफ दिया है वो शायद पहले नहीं मिला था। और बड़ी ही ऑनेस्टली आपको भी इल्म है, आप सब भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर करते हैं और इस थैंक यू यार, वी नो दैट। हमने टेक ओवर करते ही आपको याद होगा रमज़ान शरीफ में यूटिलिटी स्टोर्स पे गवर्नमेंट का एक प्लान था कि सस्ता आटा जो है वो लोगों को फराहम किया जाए, और उन्होंने कल भी मुझे कैबिनेट के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हम इसको थ्रू बैंक्स हम फाइनेंस करेंगे। थ्रू बैंक्स हम देखेंगे कि किस तरीके से सोलर पे कन्वर्ट होंगे, और 2 साल 2.5 साल 3 साल जो भी बैंक्स के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसके बाद काश्तकार अपने वो पैसे वापस करना शुरू कर देगा, जो बड़े आसान किस्तों पर आसान शराइत पर होंगे, और टोटल ट्यूबवेल जो है वो 100% उसकी बिजली जो है वो फ्री हो जाएगी काश्तकार की। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक इंसेंटिव है। अगर हम दयानतदारी से सोचें तो इससे बड़ा कोई इंसेंटिव। इसी तरीके से ट्रैक्टर है जो काश्तकारी के लिए, ज़राअत के लिए 100% ड्यूटी लगी। क्यों लगी? हालांकि 2005-6 में अगर आप हजरात को पता हो एक सर्वे हुआ था जो पंजाब गवर्नमेंट ने करवाया था। मैं पंजाब की बात करता हूँ क्योंकि जो लैंड होल्डिंग थी पंजाब में वो 92% लोगों की लैंड होल्डिंग 12 एकड़ या उससे कम थी, या 5, 10, 15, 20 फैमिलीज मिले जिनको आप कह सकते हैं कि जी ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। बाकी तमाम लोग 12 एकड़ 12.5 एकड़ से कम है। और उस 92% में आई एम 100% श्योर कि 80-85% वो लोग होंगे जो नस्ल दर नस्ल तकसीम होने के बाद कुछ 4 एकड़ ट्रैक्टर पे वो काश्तकारी भी करे, ट्रैक्टर पे आपको 15% सेल्स टैक्स भी दे, और 10,800 11,000 के करीब वो DAP की बोरी खरीद के उसमें डाले, वो 2700-2800 की यूरिया खरीद। इन सारी चीज़ों के बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ मीटिंग्स की और बैठकर हमने भी अपना इनपुट दिया, उन्होंने भी तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ था, उसमें ये तय हुआ कि जी इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा, इस तरीके से एग्रीकल्चर रिवाइव नहीं होगी। हम या तो डिसीजन लें, बनाने की कोशिश करें कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, या तो हम खामोशी इख्तियार कर लें जिस तरीके से IMF वो एक नया चांद चढ़ाएंगे, या जो एग्रीमेंट साबका हुकूमत ने IMF के साथ किया हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर इम्प्लीमेंट नहीं किया। 10 दफा तेल की समरी अगर गई है तो उन्होंने 10 रुपए सस्ते कर दिए, महंगा नहीं किया, बिकॉज शायद उनको पता था कि वो ही इज ऑन हिज वे आउट, वो शायद उनकी हुकूमत खत्म हो। वी हैव सेंट इट टू द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन चाइना, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी इस तरीके से। और एक जो बहुत अच्छा काम किया है और जो बहुत पहले होना चाहिए था वो ये था कि चाइना जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है बीफ मीट का सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना। हमने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप आएँ, तो उन्होंने कहा जी कि हम बीफ और जानवर वो लेते हैं जो 100% डिजीज फ्री हो। हम ये रिस्क नहीं ले सकते अपने मुल्क में कि हम जरा सा भी कोई ऐसा चांस हो कि हम कोई इस तरह का रिस्क लें। उसके ऊपर उसके साथ हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है। हम उनको 50 एकड़ 100 एकड़ जितनी भी उनको जरूरत होगी वो 2, 4, 5, 10 फार्म्स जहां जहां बनाना चाहेंगे
وہاں سے وہ بالکل چھوٹے جانور لیں گے، ان کی بریڈنگ وہ خود کریں گے، ان کی پال پوس وہ خود کریں گے، پرورش وہ خود کریں گے، اور یہیں سے ان کا گوشت ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت جو ہے وہ اپنی نگرانی میں خود اپنے ملک میں وہ لے کے جایا کریں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بریک تھرو ہے لائف سٹاک کے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے ہم اس کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنائیں. اس کے علاوہ ایران کے ساتھ آپ کی ایک بارٹر ٹریڈنگ ہوتی تھی ہماری ایران کے ساتھ. ایران کو ہم کنو بھیجا کرتے تھے اپنے، ایران سے ہم ایپل منگوایا کرتے تھے، ایران کو ہم رائس بھیجا کرتے تھے، ایران کو ہم باقی چیزیں بہت ساری ایسے ہمارے پروڈکٹس تھی جو ہم بھیجا کرتے تھے، اور اس کے تھرو پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس میں بھی وہ فردر جاتی تھی. پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے یہ امپورٹس، یہ بارٹر ٹریڈنگ جو ہے یہ بند. اب ہم نے پھر شروع کیا ہے دسمبر سے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ہم نے ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ٹرائل ہم نے شروع کر دی ہے. ایپل ہم منگوا رہے ہیں، ایپل کی ہماری اپنی پروڈیوس جو ہے وہ بھی اگست کے مہینے میں آ جائے گی، لیکن یہ جولائی کے مہینے کے لیے ہم نے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ الاؤ کیا ہے کہ آپ ایپل جو ہے وہ بہت تھوڑی تعداد میں امپورٹ کریں، دیکھیں ہم مارکیٹ کا کیا رجحان ہے، کیا صورتحال ہے. اور یہ دسمبر سے فل فلیج بارٹر ٹریڈنگ جو ہے وہ ہم کو 1 ملین ٹن رائس کا ہم سوچ رہے ہیں کہ ایران کو ہم اس سال 1 ملین ٹن رائس جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے تھرو بارٹر ٹریڈنگ. ان سے دوسری پروڈکٹس منگوائیں گے جو ہماری ضرورت ہے. اسی طریقے سے کنو اور باقی چیزیں جو ہیں، اور باقی جتنے ٹرانزٹ ٹریڈ بیریئرز ہیں، جو ٹرانزٹ ٹریڈ بیریئرز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہوتے تھے جو پاکستان جن سے محروم رہ جاتا تھا، وہ بھی ہم نے جتنے بھی یہ ٹرانزٹ بیریئرز تھے وہ ہم نے ختم کیے ہیں تاکہ اس کے اوپر وہ اپنا کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے ایگریکلچر ٹاسک فورس نوٹیفائی کیا پرائم منسٹر نے. فارمرز ایسوسی ایشن آف پاکستان، کسان بورڈ، کسان اتحاد، تمام کسان تنظیموں کے نمائندوں کو، جتنے ایکسپرٹس ہیں ایگریکلچر کو، ان کو بیچ میں ڈالا ہے تاکہ ونس فار آل ایگریکلچر میں ایسی ریکمنڈیشنز دی جائیں اس قوم کو، کاشتکاروں کو. آج پچھلی حکومت ختم ہوئی ہے، ہم آ کر اس کو تہس نہس کر دیں، اگلی حکومت ختم ہو اس کو ایک پالیسی بنائیں اور پھر اس پالیسی کو فالو کریں تاکہ یہ پالیسی کے زراعت کے مفاد میں بنائی گئی ہے. تو میرے خیال میں اس طریقے کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ہم دیں گے. ہم وہ کام نہیں کریں گے. میں یقین جانیے کہ میں خود ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں. یہ میرے شہر کے صافی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اکمل چوہان صاحب. اچھا، وہ اب دیکھیں ایک کاشتکار ہونے کے ناطے اتنا کچھ میں خود اس کابینہ کا حصہ تھا. ہم چاہتے تو ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے ان شعبوں پر. ہم نے وقت ضائع کیا. ہم نے پتہ نہیں کتنے ہم نے فنانس منسٹرز تبدیل کیے، کتنے فنانس سیکرٹریز تبدیل کیے، کتنے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے. میں اس ٹینیور کا 2018 سے لے کے اب تک کا میں چوتھا لوگوں نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو سنبھالنا ہے، اور ایک نے آ کر کہنا ہے کہ جی میں پچھلے دینا ہے اس ملک کو، تو اس کے بعد کیا حاصل وصول ہوگا؟ میری بات کا برا مت محسوس کیجئے گا، واللہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کاشتکاروں کا کیا حال ہے کھیتوں. 11,000 12,000 13,000 کی ڈی اے پی، یار آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ کا تصور ہے؟
ساتھ جھوٹ بھی بولنا کہ جی یہ حکومت ذمہ وار ہے. بھائی اس حکومت نے کیا کیا مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر؟ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے, آپ نے آئی ایم ایف کو بہت کچھ لکھ کے دیا ہوا تھا. آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایگریمنٹس کب ہوئے تھے؟ ان کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا گیا؟ تھا کہ ہم ہر ماہ اتنی قیمت بڑھائیں گے, تیل کی اتنی قیمت بڑھائیں گے, فلاں چیز کی, اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود یار ایک جو شعبہ 100 یونٹ تک کل پورے پنجاب میں لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں کہ جو ایک 5 ایئر پلان 10 ایئر پلان ہوتا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں گورنمنٹس نے کیا کرنا چاہے, کوئی جو بھی گورنمنٹ آئے. لیکن شارٹ ٹرم پالیسیز جو ہیں وچ پرائم منسٹر وانٹس کہ فوری طور پر کاشتکار کو, کسان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں بھائی کوئی فارمنگ لونگ, کوئی کسان لونگ گورنمنٹ ہے جو یہ واقعی کچھ اقدامات کرنا چاہ رہی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا پارٹ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ سی پیک والا. ہاں جی, اس میں گزارش کروں کہ لائف سٹاک کے اوپر تو ہم انڈیپینڈنٹلی سیپریٹلی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی یہ لائف سٹاک کی ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ بھی بہت ہم نے زبردست ٹاسک فورس بنائی ہے, اس بات سے بالا تر ہو کر کہ کس کی ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے, کس کی ایفیلیشن. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے خود ایگریکلچر ٹاسک فورس کے لیے, میری منسٹری گواہ ہے, آئی ہیو انوائٹڈ سید فخر امام صاحب جو پچھلے نیشنل فوڈ سیکورٹی کے منسٹر تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو پلیز انوائٹ کریں, لیٹ اس ٹیک ہز ان پٹ آلسو. کیوں کہ وہ خود ایک پروگریسو گروہ ہے, کاشتکار ہیں, زمیندار ہیں. میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ نہیں جی یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈمکان ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, انسان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کے باہر کیا ہے. آپ کو میں یہاں پر بیٹھ کر بے وقوف بنا جاؤں گا چند سیکنڈز کے لیے, چند منٹوں کے لیے, لیکن میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, کہ غلط بات کر رہا ہوں. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہم تو یہ سوچ کر ہم یہ لائف سٹاک کو لے کر آگے چلیں گے کہ لائف سٹاک, ایگریکلچر, دے آر کو ریلیٹڈ, دے آر سسٹر سبجیکٹس, اور ان کو ہم نے لے کر چلنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری ہوگی. باقی جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ سی پیک کی انڈیپینڈنٹ ایک منسٹری ہے, وہ ہینڈل کر رہی ہے. لیکن جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں دے آر بینگ ویری ویل لکڈ آفٹر. ڈونٹ وری, we are looking after everything which is related to agriculture, livestock, fisheries, everything like that. جی میرا خود تعلق ایک متوسط غریب گھرانے سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں کوئی بھی ممالک, زیادہ ممالک کا ترقی کا دارومدار زراعت کی صنعت ہے. پیپل پارٹی کے دور میں ہم گندم میں خود کفیل ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اس خود کفالت سے رپورٹ کی طرف آ گئے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسرا جو کھاد کی قلت ہے اور چین سے منگوانے کے لیے ایک معاہدہ ہوا ہے, وہ کہاں ہے؟ دیکھیں یہ کوئی زیادہ لمبی بات نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا. وی ور ناٹ اونلی ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری, ہم خود کفیل نہیں تھے, وی ور ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری, ہم ویٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. آج ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہیں, گندم امپورٹ کرتے ہیں, کوئی زیادہ لمبے عرصے کی بات نہیں ہے. وی ور کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری. یہ یار یہی تو رونا ہے, یہی تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم وی ور سیلف سفیشینٹ ان ویٹ, وی ور ایکسپورٹنگ کاٹن. ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے ساتھ ہم اپنے جو 65% آف دی فارن ایکسچینج جو ارن کر رہے تھے اس کراپ کو آج کیا ہو گیا. لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمر ہے کہ یوریا کسان کے پہنچ سے دور چلا گیا ہے, ڈی اے پی کسان کے پہنچ سے دور چلا. اگر آپ خود کاشتکار ہو, آپ کو نہیں پتا پیسٹی سائڈ کا کیا حال ہے, آپ کو نہیں پتا سیڈز کا کیا حال ہے, آپ کو نہیں پتا ایگریکلچر ان پٹس کا کیا حال ہے. تو یار یہ ساری چیزیں کس نے دیکھنی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یار ایک 3 ایکڑ کا کاشتکار وہ ہے جو سمجھ لو انڈائریکٹلی کہ ایک بہتر مزدوری کر رہا ہے, ایک بہتر دیہڑی دار ہے, وگرنہ تو وہ بھی ایک مزدور کی طرح. یہ 3 ایکڑ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ 3-4. اب جب سے پاکستان بنا ہے نسل در نسل رقبے تقسیم ہوتے ہوتے اب لوگ ایکڑوں پر آ گئے, اب لوگ کنالوں پر آ گئے. فار گاڈ سیک some government has to look after them, and I can very proudly tell you کہ
کہ کم از کم اس گھڑی تک، اس دن تک وزیر اعظم صاحب کی نیت جو ہے وہ 1000% وہ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ یار ایگریکلچر کو ریوائیو کرو، جو لینا ہے جو کرنا ہے۔ تھوڑے فضول خرچیاں ہوئی ہیں اس ملک میں، تھوڑی تباہی ہوئی ہے اس ملک میں، کیا نہیں ہوا؟ اور ہم سب لوگ غلط کام کرنے کے بعد پھر سینہ چوڑا کر کے بھی پھرتے ہیں، نہیں جی ہم سے بڑا تو جی لیڈر ہی کو نہیں، جی ہم سے بڑا اچھا جھوٹ کو نہیں بول سکتا، راسپوٹین کی طرح اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ پڑے۔ ہاں جی، اب یہ کیا کرو گے یار؟ اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا حل صرف یہی ہے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اس ملک کو بچائیں۔ بڑی خداداد صلاحیتیں ہیں ابھی تک مور دین 75 کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہم دن رات اس کو اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جس طرح ایک زمیندار، میں آپ سے یہ بات مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کاشتکار فیملی سے ہو، جب ایک زمیندار اپنی زمین ٹھیکے پہ دے دیتا ہے نا، تو جو ٹھیکیدار ہوتا ہے نا زمین کا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ 1 سال کے لیے مجھے ٹھیکے پہ ملی ہے، جو نکلتا ہے میں نکال لوں، ایک انچ اس کا میں کلٹیویٹ کروں، ایک ذرہ جو ہے وہ کلٹیویٹ کروں اس میں سے۔ ہم اس ملک کو اس طرح چلا رہے ہیں جیسے یہ آج ہمارے پاس ہے، پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے۔ جتنی لوٹ مار کر سکتے ہیں، جتنی تباہی کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں، وہ ہم سارا کچھ اکٹھا کر لیں، اس کے بعد اللہ کی مخلوق جائے بھاڑ میں، رہتی ہے رہے، نہیں رہتی نہ رہی۔ دس از نو وے۔ میں آپ کو یہ بات کم از کم آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایگریکلچر کے حوالے سے جو بات کی ہے وزیر اعظم سے، انہوں نے نہ صرف اس کو اپریشیٹ کیا بلکہ مجھے الٹا بعض اوقات سختی سے کہا ہے کہ نہیں اس میں یہ کمی ہے، یہ بھی ڈالو اس میں۔ جب وہ نہیں کہیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس گھڑی تک he is 100% sincere to revive agriculture sector. He is 100% sincere and he really wants it کہ کسی طریقے سے ہم لائف سٹاک ایگریکلچر میں ریوائیو ہو کر اپنی اکانومی کو سہارا دیں۔ کاشتکار کو، کسان کو سہارا ملے گا تو اکانومی بہتر ہوگی۔ ایک سیکنڈ جی، کھاد کے اوپر بھی کام ہو رہے ہیں۔ ہم ڈی اے پی کے اوپر ڈفرینٹ پالیسیز پہ کام کر رہے ہیں۔ اب کون سی میچور ہوتی ہے، اگین دس وڈ ڈیپینڈ اپون دی ریکمنڈیشنز آف دی ٹاسک فورس۔ ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی اے پی جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ہم کسان کو دیں، کہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیں کہ یوریا ہو، ڈی اے پی ہو، ہم ڈیفرڈ پیمنٹ پر کسان کو دیں جب اس کی فصل آئے۔ لیکن یہ انفارچونیٹلی ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ یہ صوبائی معاملات ہیں زیادہ، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں، 4 ایکڑ 5 ایکڑ 6 ایکڑ، ان کی فصل پہ نظر رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ جب وہ ڈی اے پی گورنمنٹ سے لے لیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، یوریا لے لیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، اور چھوٹی 4 ایکڑ کی فصل کتنی ایک ہوتی ہے، تو وہ اٹھا کر باہر بیچیں اور اس کے بعد ہم کیس ہوتے رہے، ان کے خلاف پرچے کروائیں۔ سو وی آر ٹرائنگ ٹو ایوالو اے میکانزم فار دیٹ۔ جیسے ہی کوئی میکانزم بن گیا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ 4 صوبوں سے بات کریں گے، جیسے ہی میکانزم بن گیا ہم ڈی اے پی اور یوریا کا بھی ایشو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے، اور بہت جلدی کوشش کریں گے تاکہ اس پیریڈ میں جو ہمارے پاس ہے، وہ اس پیریڈ میں لوگوں کو یہ یقین ضرور دلوائیں گے کہ ایگریکلچر لونگ پالیسیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہی از ویری سیریس ان اٹ، اور وہ ایگریکلچر پالیسیز جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پھر میں آپ سے گزارش کر دوں کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ، میری ذرا بات غور سے سنیے گا، آفٹر 18th امینڈمنٹ نہ ایگریکلچر وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے اور نہ لائف سٹاک ہے۔ جب ریئلائز کیا گیا 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ بھائی نہیں، یہ اس کے اوپر، کیونکہ جب آپ کے ساتھ ورلڈ بینک نے بات کرنی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرنی ہے، آپ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بات کرنی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ، جتنے بھی آپ کے ڈونرز ہیں
دے ول نیگوشیٹ ود دی فیڈرل گورنمنٹ پالیسی بنا کر آگے صوبوں کو امپلیمنٹیشن کے لیے دیتا ہے. یہ جتنے آن فارم واٹر مینجمنٹ کے پروجیکٹس ہیں یہ اگر چل رہے ہیں اس ملک میں تھرو فیڈرل گورنمنٹ بینگ امپلیمنٹڈ بائی دی پروونشل گورنمنٹس. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسکن ڈیزیز آپ نے بتائی ہے یہ ہمیں پتہ ہے کتنی نقصان دہ ہے. ہم اس لیے پتہ ہے شاید یہ اتنی اس کی ایکسپلائٹیشن نہ ہوتی اگر عید سر پہ نہ ہوتی. اب اس عید کی وجہ سے جب جتنی منڈیاں ہیں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بڑے شہروں میں اس میں بڑا جانور نہیں بک رہا, اس میں بڑے جانور سے لوگ گھبرا رہے ہیں. کیوں کہ بیماری ہے, کوئی آدمی رسک نہیں لے رہا اور چھوٹے جانور کو آگ لگی ہوئی ہے, وہ قیمتیں کہیں کی کہیں چلی گئی ہیں. ہم بھی تو جو ہے نا بحیثیت مسلمان جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم پر بھی اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہم بھی معافی نہیں دیتے. جب ہمیں موقع ملے نا کہ ہم نے راتوں رات پرائس کو ڈبل ٹرپل کرنا ہے تو ہم کر جاتے ہیں. لیکن یہ اس کے باوجود ہم نے ہر جگہ پر بات کی ہے. ہم ویکسین منگوا رہے ہیں, ویکسین آئی بھی ہوئی ہے, ویکسین منگوا بھی رہے ہیں, وی آر ورکنگ آن اٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹوٹل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جتنی ہیں پنجاب میں سندھ میں وہ وی آر آل ورکنگ آن اٹ. جہاں جہاں پر یہ ڈیزیز زیادہ ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جلدی ہو جائے گا. باقی رہ گئی بات آپ نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹ کی کہ میں اس کا حصہ تھا, تو اس کا دیکھو بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں آپ کی اخباروں میں, بڑے بڑے آپ کے چینلز میں اشتہار چلتے ہیں, اتنی ڈلیوری کسان تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے ثمرات نہیں پہنچتے. کوئی بھی گورنمنٹ میرے خیال میں, اگر میں ذاتی طور پر اپنا اوپینین دوں, کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ ایک پروجیکٹ لانچ کر رہی ہے اور وہ فیل ہو جائے. پروجیکٹ آپ کی سلیکشن آف ٹیم نے جو میکانزم بنایا اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کا وہ کس حد تک ہے. تو میرے خیال میں یہ پچھلی گورنمنٹ کے اگر ثمرات نہیں پہنچے وہ تو جو اس وقت کے لائف سٹاک تھے وہ تو بہتر جواب دے سکتے. ایک ایک دن ایک ایک گھڑی ایک ایک پل کا حساب دوں گا آپ کو. اور پلیز آخری سوال فرمائیں جہاں صاحب نے یہ بتائیے گا کہ آپ زراعت بچانے کی بات کر رہے ہیں, دوسری جانب جو ہے مشہور آپ کے اپنے دیکھیں آپ کے 3 سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے, پیچھے سے شروع کر لیتا ہوں کہ چیئرمین PARC کی تقرری کے حوالے سے وہ ہم نے انٹرویو کر لی ہیں. وی ہے صاحب کو وہ جیسے ہی چیئرمین PARC ایک اہم ادارہ کہ جو لوگ انٹرویو 32 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے تھے اور ان میں ہم نے جو بہترین تھے ان کو ہم نے اپنی نظر میں ان کے نام بھیجے ہیں. آگے دیکھیں جو اس کے لینڈس. اچھا یہ آپ یہ دیکھیں کہ مشروم بتاؤ یار جو لانچ ہوئی ہے اور وہ نقشے کے اوپر ہی نہیں بک گئی. آخر خریدار ہیں تو بکتی ہے نا, ضرورت مند ہیں تو بکتی ہے نا. ابھی وہ اس کا ڈیولپمنٹ ورک شروع نہیں ہوتا. اس کے جو وعدے کیے جاتے ہیں بڑے بڑے سائنس